अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर मुईन। किसी न मैसर इस आदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम उस सीरत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसकी बहादुरी को शुजाअत को देखा जाए तो दरे खैबर को फ़ातह करते हुए फ़ातह खैबर नज़र आते हैं। जिनके इल्म के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो बाबे इल्म नज़र आते हैं कि जिनके फ़िक्र फ़ाक़े की अगर तज़किरा किया जाए तो वही तो इनत आमा के मिस्ताक नज़र आते हैं। यानी कुरान उनको उम्मे इतामा कहता हुआ नज़र आता है जो मिस्कीन और मुसाफिरों का ख्याल रखें और ज़कात देने पे आएँ तो अंगुश्तरी दे दें। यानी कि हम उस हस्ती का तज़किरा करते हैं कि जो शुजा भी है, बहादुर भी है, आलिम भी है, साबिर भी है और इसके साथ साथ ऐसा जवां मैदान का मुजाहिद है कि जिसने कभी नबी मुकर्रम को तन्हा नहीं छोड़ा। यानी कि जब सब तन्हा छोड़ जाएं वहाँ अली इब्न अबी तालिब गोशे रसूल में रहने को अपनी सआदत समझे। 40 हिजरी का ये रमज़ान कि जैसे ही रमज़ान का चाँद नमूदार होता है तो बारहा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कभी इमाम हसन से कभी इमाम हुसैन से रमज़ान की तारीख़ों के हवाले से गुफ्तगू करते, बार बार पूछा करते। मालूम होता है कि उनको अवेयरनेस देना चाह रहे थे या पहले से तमीद बांटना चाह रहे थे कि जान लो ये वो महीना आ गया कि जिसमें तुम्हारे बाबा तुमसे रुखसत हो जाएंगे। मौलाए मुत्तकियान की रविश रहा करती कि ये आखिरी रमज़ान यानी 40 हिजरी का रमज़ान कभी जनाब ज़ैनब के साथ अफ्तार किया करते तो कभी हसन के साथ तो कभी हुसैन के साथ और आखिरी वो दिन कि जिसे इमाम ने जनाब उम्मे कुलसूम के साथ अफ्तार किया। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे साथ डॉक्टर सरवत अस्करी हैं। आज यौम ज़रबत के हवाले से हम इनसे सवालात लेंगे। इस अपने प्रोग्राम में हमने इनको बुलाया है ताकि वो मौला अली इब्न अबी तालिब की जो मुश्किलात थी उनके ऊपर गुफ्तगू करें। अस्सलामु अलैकुम। ख़ानम अज़ीज़, हम देखते हैं कि 10 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फ़ानी को छोड़ के कुछ फरमा जाते हैं। वहाँ गदीर के मुकाम पे मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली उल मौला, जिसका मैं मौला मेरा जानशीन अली इब्न अबी तालिब, बार बार जो है आशना करवाया, बार बार लोगों को बताया कि ये अली इब्न अबी तालिब नामज़द किया। लेकिन उसके बावजूद भी 35 हिजरी यानी 25 साल के बाद इमाम को खिलाफत मिलती है। ये ज़ाहिरी खिलाफत ना मिलने के बावजूद भी क्या इमाम मनसबी इमामत पे तो फ़ाइज़ थे, अपनी तमाम हिकमत अमली को मख्फी रखते हैं या किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को शहादत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर ताज़ीयत और तसल्लियत पेश करना चाहती हूँ। ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, तमाम आइम्मा ताहिरीन को और ख़ुद ज़माने के इमाम को। और आपका सवाल बहुत अच्छा है इसलिए कि आपने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की उन ज़िम्मेदारियों का तज़किरा किया है कि जो ज़िम्मेदारियाँ इमाम होने की वजह से निस्बत से उनके ऊपर आयद होती हैं। तो सबसे पहले हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अज़ीम रुतबे और शख्सियत पे बात कर लेते हैं। अली वो हैं जो मोमिनों के मजमे में आए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाएं, अली मुत्तकीन की बज़ में आए तो इमामुल मुत्तकीन कहलाएं, अली बहादुरों के दरमियान में आए तो शेर खुदा कहलाएं, अली सरज़मीन अरब पर आए तो अमीर अरब कहलाएं, अली रसूल के घर में जाए तो दामाद पैगम्बर कहलाएं, अली बतूल के हुजरे में जाए तो ज़ौज बतूल कहलाएं और अली का ज़िक्र करना इबादत करार पाया, अली की मोहब्बत को दिल में बसाना इबादत करार पाया और अली की ज़ियारत करना इबादत करार पाया। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कुरान मल अली व अली मल कुरान, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हक़ मल अली व अली मल हक़, यानी हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़ीम मंजिलत को हमने उस वक्त देखा कि जब मैदान जंग में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का लश्कर फ़तह के करीब था
اور قریب تک علی کا لشکر فتح کا اعلان کر دیتا کہ ایک مرتبہ دشمن فوجوں نے نیزوں پر قرآن بلند کر لیے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے کچھ سپاہیوں نے کہا کہ مولا اسی قرآن کے واسطے جنگ ہو رہی ہے، قرآن نیزوں پر بلند ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ نادانوں کسی مکر و فریب میں نہ آنا، وہ قرآن صامت ہے تو کیا ہوا، انا القرآن الناطق، یعنی بولنے والا قرآن میں ہوں۔ نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، عالم درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت اور اس عظیم شخصیت کے عظیم حالات زندگانی پر جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وقت کے امام تو وہ تھے، لیکن امام علیہ السلام نے کیا دنیاوی طور پر بھی خاموشی اختیار کی یا اپنا امام ہونے کا، حجت خدا ہونے کا حق ادا کیا؟ تو یقیناً امام علیہ السلام نے حجت خدا ہونے کا، وقت کا امام ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض کو ادا کیا، اور جب بھی دربار میں کوئی وقت آتا تھا تو مولا جایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ مولا کو سارے اوقات یاد تھے کہ انہوں نے فدق کو غصب کیا، انہوں نے خلافت کو غصب کیا، مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی بار بار جایا کرتے تھے، متواتر جایا کرتے تھے ان کو مشورہ دینے کے لیے کہ اسلام کی تاریخ کا ایک مشہور آدمی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ اتنی تاریخ کی عظیم انمٹ جرأتیں ہیں کہ جس کو آج چاہنے کے باوجود مورخ نہیں بھلا سکتا۔ بے شک، بہت خوب۔ اور خانم عزیز ڈاکٹر سرور عسکری نے بہت خوبصورت تاریخی اس جملے کی یاد دلائی ہے کہ جس نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی کہ حضرت عمر بھی جب کہیں اسٹک ہو جاتے یا کہیں مشکل پاتے تو حلال مشکل کشا کو ہی بلایا کرتے۔ عزیزان محترم، مولا متقیان کے خلاف بغاوت، تحریک اور بہت سی پرافات حکمت عملی کو اپنایا۔ میں نام نہیں لینا چاہتی، حاکم شام کی طرف سے یہ حکم تھا کہ مسجد کے مؤذن کو پیسے دیے جاتے تھے کہ مولا کے اوپر صبر و شتم کیا جائے، یعنی علی ابن ابی طالب پہ۔ عالم یہ تھا کہ مولا نے مدینہ چھوڑ کے نجف کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور کیا وجہ رہی، اور یہ عمل کہ مدینہ چھوڑ کر نجف آنا کیا آسان تھا؟ آگے کیا مولا نے حکمت عملی اپنائی؟ اچھا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا، مدینے کو خیر بات کہا، اور جب علی ابن ابی طالب خلافت پر متمکن ہوئے تو کوفے کو اپنا دارالسلطنت بنایا، اور جب کوفے کو دارالسلطنت بنایا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مدینہ چھوڑنا بہت شاق رہا ہوگا، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر روضہ تھا، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر تھی، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مدینہ چھوڑنا بہت زیادہ شاق تھا۔ لیکن جب ہم تاریخ کی نزاکتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی نزاکتیں نظر آتی ہیں کہ جس میں شیعان علی کو ستایا گیا، کبھی ان کے گھروں کو گرایا گیا، کبھی ان کو جلا وطن کیا گیا، اور صرف اس وجہ سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوفے کو، مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو اپنی جائے سکونت قرار دی۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے میں بجا طور سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی کوئی مشکل نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب کوفے کو اپنا دارالسلطنت بنا رہے، کیونکہ امام وہاں پر بھی امام وقت تھا، وہاں پر بھی حجت خدا تھا، اور یہاں پر بھی حجت خدا ہے، وقت کے امام ہیں، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے مومنین کو بچانے کے لیے کوفے کو دارالسلطنت بنایا۔ بہت خوب۔ خانم، ہم دیکھتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا بار بار تمہید باندھ رہے تھے کہ وہ رمضان آ گیا، کہ تاکہ تمام بچے ذہنی طور پہ تیار ہوں شہادت کے واقعے کو سامنا کرنے کے لیے۔ کیا وہ رات آ گئی، کیا وہ وقت آ گیا جب جناب ام کلثوم کے ساتھ روزہ کھولا گیا؟ کیا وصیتیں تھیں؟ کس طرح سے گھر سے رخصت ہوئے، اور کیا ضربت کا معاملہ رہا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب سن 40 ہجری کا رمضان آیا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد منبر پر خطبہ دے رہے تھے،
تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اور ان کے دونوں شہزادے حسن اور حسین ان کے ممبر کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ بیٹا حسن، اس ماہ مبارک کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اتنے دن گزر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد حسین سے پوچھا، کہا کہ اس ماہ مبارک میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اور امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ بابا جان، اس ماہ مبارک کے اتنے دن رہ گئے ہیں۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ رمضان ہے کہ جس میں میری ریش خون سے تر ہوگی۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار اپنے قریبی افراد کو مطلع فرما رہے ہیں۔ سن 40 ہجری کا جو رمضان ہے، مجھے تاریخ میں یہ منظر نظر آیا کہ ایک ایک روز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ایک اولاد کے گھر میں افطار کیا کرتے تھے۔ 18ویں رمضان جب آیا تو اس دن بی بی ام کلثوم کی باری تھی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بی بی ام کلثوم کے گھر میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر روزہ افطار کر کے اور جب سحر کا انتظار کر رہے تھے تو بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ کبھی میرے بابا حجرے میں جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں، یعنی بڑے اضطراب اور بڑی بے قراری طاری تھی میرے بابا پر۔ اور یہاں تک کہ وقت سحر نزدیک آ گیا تو میں نے اپنے بابا کے سامنے طعام سحر پیش کیا۔ اب جب طعام سحر پیش کیا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک نظر اس طعام سحر کو دیکھا، جس میں 2 جو کی روٹیاں تھیں، ایک پیالہ شیر کا تھا اور کچھ تھوڑا سا نمک تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا، کبھی دیکھا ہے کہ اپنے بابا کو کہ وہ ایک ساتھ 2 نعمتیں استعمال کرتے ہوں؟ اور ام کلثوم چاہتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا نمک ہٹا لیں، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیر کا جام ہٹا لو، اس لیے کہ کوفے کا کوئی یتیم بچہ اس کے کام آ جائے گا۔ اور نمک سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روزہ افطار کیا، اور روزہ افطار وہ سحری کی ہے، طعام سحر کیا ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کی جانب چلے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ کبھی مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا، کبھی زنجیر در نے دامن پکڑ لیا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس طریقے سے مسجد کوفہ میں پہنچے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ مسجد کوفہ میں جا کر محراب گلدستہ اذان میں پہنچے، اور وہاں پر اذان بلند کی، جو کہ اس دن کوفے کے شہر کے ہر گھر میں گئی۔ میں کہوں کہ کوفہ شہر کے رہنے والوں بڑے غور سے سوا سے اذان کو سن لینا، نہ علی جیسا اب کوئی اذان دینے والا ملے گا، نہ علی جیسا کوئی نمازی ملے گا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ گلدستہ اذان سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اترے، اور صحن میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگاتے ہوئے، اور یہاں تک کہ اپنے قاتل ابن ملجم کو بھی بیدار کیا ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام محراب عبادت میں تشریف لے گئے، اور جب محراب عبادت کی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا تو اس وقت ابن ملجم نے ان کے اوپر پشت سے وار کیا، اور جب پشت سے وار کیا تو مولا کائنات زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر کو شکافتہ کر دیا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو آواز دی کہ بیٹا نماز کو تمام کراؤ۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نماز کو تمام کرایا تو اس کے بعد علی کو گلیم میں ڈال کر ان کے گھر کی جانب لے جایا گیا، اور جب گھر کی ڈیوڑی نظر آئی، ابھی چند قدم دور تھے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا، ہمارے شیعوں سے کہہ دو، ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ وہ واپس پلٹ جائیں، اس لیے کہ گھر میں میری بیٹیاں بے قرار ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ زینب اور ام کلثوم کے رونے کی آواز کسی کے کانوں میں پہنچ جائے۔ میں کہوں کہ یا مولا امیر المومنین، آج زینب کی آواز کے پردے کا اتنا خیال، کل یہی کوفہ ہوگا، کوفے کا بازار ہوگا، زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی اور ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گھر میں لایا گیا، اور بیٹیوں نے سر و سینہ پیٹ لیا کہ بن ماں کے بچوں کی بھلا کون سی عید ہوا کرتی ہے۔ اور جناب زینب نے فرمایا کہ بابا جان، یہ کس نے عید کے قریب ہم پر یہ ظلم کیا۔ اور 3 دن گزرے ہیں ضربت کے عالم میں، یعنی 19ویں رمضان کا دن اور 20ویں رمضان کی رات، اور 20ویں رمضان کا دن اور 21ویں رمضان کی رات، اور صبح فجر کے وقت مولا کا انتقال ہوا ہے۔
تو یہ 3 دن بڑے کرب اور اضطراب میں گزرے ہیں امام کے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک جراح کو بلایا، اور اس جراح نے آ کر امام کے سر کے زخم کا معائنہ کیا، اور اس جراح نے کہا کہ مولا اب وصیتیں کر لیجئے، اس لیے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، ہاں ایک واقعہ اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، روایت کہتی ہے اس قاتل کو لایا گیا علی کے سامنے، اس کی مشکیں بندھی ہوئی تھی، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی مشکوں کو کھول دو، اور جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے شربت کا جام آیا ہوا تھا، اسے علی ابن ابی طالب نے اپنے قاتل کو پلا دیا، اور اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو وصیت کی، کہا کہ بیٹا اگر میں زندہ بچ گیا تو میری ثوابدید ہے کہ میں اسے چاہوں تو سزا دوں یا نہ دوں، اور اگر میں مر گیا تو تم اس کو سزا دینا، مگر ایک ہی وار کے بدلے ایک ہی وار لگانا۔ تو یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدالت تھی کہ جس کی بنا پر، اور 21 رمضان کو فجر کے وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہ دیکھے زیب دیتا ہے، اسے امیر المومنین ہونا۔ عزیزان محترم، علی جیسا مولا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج 19ویں شب، آج ماہ رمضان کی 19ویں رات، کہ جس میں آپ نے شب قدر کے اعمال بھی ابتدا کیے، لیکن یہ وہ مہینہ کہ جس میں مولا کی شہادت بھی ہمیں دکھتی ہے۔ زینب و کلثوم کو یتیمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اور میں اپنے گھر میں عید کی تیاریاں کرتے ہیں، اس وقت فاطمہ الزہرا کے گھر سے رونے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ بہت ممنون اور متشکر کہ خانم آپ آئیں۔ مجالس کے سلسلے بھی آج 19 تاریخ کو رونما ہے، اور یقیناً مشغول عبادت بھی تھیں آپ۔ حیدر ٹی وی کو ٹائم دیا آپ نے، ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا، بہت تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں۔ میں بھی آپ کی متشکر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہماری مہمان ڈاکٹر سرور عسکری کو اور اپنی میزبان سایہ عابدی کو اجازت دیجیے۔ والسلام، خدا حافظ۔